अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर में मोहम्मद मालिक। बड़ी खबर तो आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए। बाकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन एक बहस चल पड़ी है कि इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होगा। पहली बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिटर्न है ये शायद इतना बड़ा पूरे दुनिया की तारीख में रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा कम बैक नहीं हुआ। ना सिर्फ वो कि वो खुद सदर मुंतखब हुए हैं, सेनेट में भी रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी आ गई है, कांग्रेस में भी रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी आ गई है, यानी कि उनसे ज़्यादा बाइख्तियार सदर कोई नहीं होगा। इशू ये है कि उनका पाकिस्तान पे क्या असर होगा, इसमें इनकी शख्सियत का बड़ा असर है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी एक ब्लंट, एग्रेसिव और आप कह लें एक यूनिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। हमारे एक दोस्त तो कहते हैं कि वो लाहौरी स्टाइल के आदमी हैं कि बैक थाई थम्पिंग, बैक स्लैपिंग और बस ये यार वो यार। इसलिए बड़ा इशू बन रहा था कि अगर ये ट्रंप सदर बनते हैं तो इनका कहा जाता है कि ताल्लुक बड़ा अच्छा था, वार्म रिलेशनशिप थी इमरान खान साहब के साथ, और अगर ये सदर बनते हैं तो पीटीआई का एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और वो क्यों इन बातों पे करते हैं? आपको याद है जब इमरान खान गए एज प्राइम मिनिस्टर टू वाशिंगटन उस ट्रिप पे, तो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया उनको। डोर स्टेप पे आके इन्होंने रिसीव किया, ये यूजुअली प्रेसिडेंट्स करते नहीं है यूएस के। वहाँ पे रिसीव किया, फिर बड़ा प्रेस किया जब ओवल ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे कि टॉप एथलीट है, ये है वो है और हमारी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। फिर इनको अपने प्राइवेट रेजिडेंस, वाइट हाउस में दो हिस्से हैं, एक दफ्तर है, प्राइवेट रेजिडेंस है, प्राइवेट रेजिडेंस में भी गए। वहाँ पे इनकी अहलिया ने तो बाकायदा उनके साथ सेल्फीज़ बनाई, सदर साहब को साइड पे किया, खुद अपनी सेल्फीज़ बनाई। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान वापस भी आए तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मेरा बड़ा ज़बरदस्त है। आज हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन चल रही थी तो उसमें अली मोहम्मद खान साहब ने भी बताया कि आज जब खान साहब से उनकी बात हुई जेल में तो उन्होंने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बड़ी अच्छी खबर है और मेरा उससे बड़ा ताल्लुक़ है और जो है इसका हमें पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा। और मेरे से तो बहुत बारी बात भी करते रहते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर सदर, कितनी दफ़ा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इट वाज लाइक मोर फ्रीक्वेंटली। पाकिस्तान में दो लोगों को ट्रंप का एज टॉप ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट दो लोगों से सही तौर पे वास्ता पड़ा, एक नवाज शरीफ साहब से, एक इमरान खान से। नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। जब उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की जो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, उसका सारी डिटेल्स आपने नहीं निकालनी थी, उस पर उन्होंने बड़ी पाकिस्तान की तारीफ़ की, बड़ा प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो हमारी फुर्तियाँ होती हैं कि वो जी अमेरिकन सदर ने तारीफ़ कर दिया, इन्होंने पूरा उसका ट्रांसक्रिप्ट रिलीज़ कर दिया जिसका वाशिंगटन से बड़ा रिएक्शन भी आया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब वो रिलीज़ हुआ तो उस पर इंडियन लॉबी और दूसरे जो एंटायर पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनका बड़ा एक पुशबैक आया, और उस पुशबैक का नतीजा ये हुआ कि ट्रंप बहुत हद तक विड्रॉ कर गए पाकिस्तान की तरफ से और एक रवैया ही बदल गया। फिर जब ट्रंप गए तो तमाम लोगों ने बड़ी फुर्तियों के साथ बड़े बड़े बयानात दागे और ट्रंप का बिल्कुल एक मुवाजना किया इमरान खान के साथ और कहा कि जिस तरह उन्होंने वहाँ तबाही फैलाई इसी तरह इन्होंने यहाँ तबाही फैलाई, वो भी एग्रेसिव। बल्कि एक पीस मैं आपको सुना देता हूँ, वो सुन लीजिए कि मरियम नवाज़ का भी एक आज काफ़ी वायरल भी हुआ हुआ है। अब ये दिमाग में रखिएगा कि मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ साहब की दुख्तर भी हैं, इस वक्त एक बड़ी पोजीशन पे भी हैं, और आज तो इतलात आ रही हैं कि कुछ मिनिस्टर्स अपने पुराने ट्वीट्स भी डिलीट कर रहे हैं। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि आज के हालात में अगर ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि मरियम की तरह सुन लें फिर मैं आगे बात करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने राना सनाउल्ला साहब से भी बात की थी और वही मेरे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होगा। वो उन्होंने इनसे भी सख्त बातें की और ये तो माजी की बात थी, ये आज की बात है। सो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी होती है, अमेरिका में कांग्रेसमैन उनके जीते हैं, अमेरिका में सेनेटर्स उनके जीते हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका में ख़ास तौर पे प्रीडोमिनेंटली रादर ओवरवेलमिंगली इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। और उन्होंने आपने देखा भी लॉबिंग का नतीजा, 60 कांग्रेसमैन ने ख़त भी लिखा प्रेसिडेंट को, मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडन को। और जाहिर है जब आप ये लोग सेनेट में जाएंगे, अब कांग्रेस में आएंगे, तो
جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ ان کی باتیں مانیں گے بھی اور ان کے کہنے پہ ایک پریشر پڑے گا. اور اگر ٹرمپ کا خود بھی سمپیتھیٹک آنر ہے, اگر ان کی بھی اپنی دوستی ہے, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی میسیجنگ ہو. میسیجنگ ضروری نہیں کہ ٹیلی فون کال میں ہو. مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کا بڑا اچھا لنک تھا بل کلنٹن کے ساتھ, تو بل کلنٹن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے ان کو باہر نکلوا دیں گے جنرل مشرف سے, اور اس وقت انہوں نے یو اے ای, قطر اور سعودی عربیہ ان کے لوگوں سے بات کی, لیڈران سے, اور ان کو کہا کہ یہ آپ لوگ بات کریں مشرف سے, مگر میرے جانے سے پہلے 20 جنوری کے جانے سے پہلے ان کو باہر ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے اندر پھر حریری صاحب کا جہاز آیا, اور پھر اٹس این اولڈ ہسٹری, کیسے سارا خاندان سارا اس میں چلا گیا. تو یہ تو ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹرنل چیزیں آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اب اور تب تو پاکستان کے پاس کافی کچھ زیادہ ریلیونس تھی. آج پاکستان کی معاشی حالت جو ہے, آئی ایم ایف کے لیے ہمیں امریکہ چاہیے, ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے امریکہ چاہیے, اور اگر ہمیں یو اے ای, سعودی عربیہ اور ان کی بھی سپورٹ چاہیے, تو یہ امریکہ کے بڑے کلوز فرینڈز ہیں. اور ٹرمپ کے خاص طور پہ تعلقات پرنس محمد بن سلمان سے اور یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ذاتی تعلقات بڑے اسٹرانگ ہیں. سو یہ کال ڈائریکٹ کے بجائے انڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے. اگر یہ آتی ہے تو کیا ہوگا؟ تو پی ٹی آئی والے تو اس امید میں ہیں کہ آئے گی, اور پاسبلٹی بالکل ہے, آ بھی سکتی ہے. تو پہلے اس سے میں بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کال آئی ہے, بیکاز جب میں ان سے بات کر رہا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس پہ ان کی پرائم منسٹر سے بات ہوئی بھی ہے, اور یہ شاید اس امید پہ ہیں کہ کوئی ایسا میسج یا کال نہیں آئے گی. پہلے سن لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, اور پھر پروگرام کے اگلے حصے میں ہم فواد چودھری سے بھی بات کریں گے, کیونکہ اس وقت وہ عمران خان کی کابینہ کے ایک اہم رکن تھے اور وہ کافی چیزیں قریب سے دیکھ رہے تھے. تو ان سے بھی دیکھ لیں گے, پوچھیں گے کہ اس ریلیشن شپ کا کیا آج کوئی فائدہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے. پہلے ذرا دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, ٹرمپ جیت گیا اور اب بڑی امید ہے پی ٹی آئی کو بھی, اور یہ بڑا سٹرونگ اب ہے کہ جی شاید آپ لوگوں کو فون آ جائے. اگر فون نہ بھی آئے, ڈائریکٹلی بھی نہ آیا, تو انڈائریکٹ پریشر بھی بن سکتا ہے. مجھے یاد ہے بل کلنٹن صاحب کی بڑی دوستی تھی نواز شریف صاحب سے, بڑا اچھا تعلق تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں یو اے ای, قطر اور سعودی عربیہ کو کہا, کنسورشیم آپ کہہ لیں اس کو, کہ جی آپ لوگ بات کریں جنرل مشرف سے, اور میرا 20 جنوری سے پہلے جانے سے پہلے نواز شریف ملک سے باہر ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے دسمبر میں دیکھا جہاز آیا اور تمام اہل خانہ کے ساتھ وہ چلے گئے. اگر آپ کو اب پریشر آیا, اسی طرح کا کنسورشیم بنا, یا واشنگٹن سے ڈائریکٹ میسج آیا, تو آپ لوگ نہ کر سکتے ہیں عمران خان کو اگر آیا کہ جی چھوڑیں, ان کو باہر بھیجیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیں اب یہ مفروضے پہ بات ہو رہی ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کل کو اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ یا پی ایم ایل این یا اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سٹانس لیتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بیانیے کے طور پہ اپنایا جائے اور دنیا کو یا قوم کو یہ دکھایا جائے کہ یہ وہی آدمی ہے جو کبھی کہتا تھا ہم کوئی غلام ہیں اور امریکہ نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے اور میری حکومت کو گرایا ہے, اور اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رہا کروانا چاہتا ہے, لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن یہ ابھی جو ہے وہ مفروضے کے طور پہ اس کا کوئی ڈیفینٹ جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسے لے جانا چاہے تو اسے بھیج دینا چاہیے, تاکہ دونوں بھائی وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے کام کریں وہاں پہ. نہیں, مفروضہ تو نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب گئے, فورن انٹرونشن کے بعد نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف نے باہر بھیجا. کوئی مفروضہ تو نہیں ہے. یہ تو چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. جب بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ تھا اس میں بھی سارے عرب ممالک جو تھے انہوں نے بڑا زور ڈالا ضیاء الحق صاحب پہ, لیکن امریکہ کا زور نہیں تھا, اس لیے انہوں نے ان کو تو ٹانگ دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ آپ نہ کیسے کر سکتے ہیں؟ امریکہ اور ٹرمپ آپ کو پتہ اور قسم کا آدمی ہے, وہ تو بالکل لاہوری سٹائل میں بات کرنے والا آدمی ہے. اور اب جب وہ صدر بنیں گے تو کانگریس میں بھی ان کی میجورٹی, سینٹ میں بھی ان کی میجورٹی, وہ سٹرونگ ایک صدر ہوگا, اور وہ اس کا سٹائل اور ہے.
ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی امریکہ ہے. امریکہ کی جو پاور ہے وہ سب کو پتہ ہے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے؟ اگر آپ کو جس طرح پی ٹی آئی بڑی ایکسائٹڈ ہے, آپ کے پاس نہ کرنے کی کوئی ہمت ہے ہمارے سیٹ اپ کے اندر؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے آگے بھی ہم لیٹے ہوئے ہیں, ہر چیز ہماری معیشت جہاں کھڑی ہوئی ہے, ہم تو افورڈ نہیں کرتے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ اس وقت. دیکھیں فیصلہ تو وقت آنے پہ ہوگا, لیکن بالکل پاکستان میں ایز اے نیشن, ایز اے ریاست, ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ بالکل یہ پوزیشن اور یہ حیثیت اور یہ طاقت ہے. یہ وہ شکیل افریدی کے لیے کتنی کوشش کی ہے امریکہ نے, اس نے تو امریکہ کے مفادات کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا کام کیا تھا, تو پاکستان نے اسے رہا نہیں کیا. اسی طرح سے عافیہ صدیقی جو ہے, چلے اگر اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو عافیہ صدیقی سے تبادلہ کر لیں, اس کے اوپر شاید قوم جو ہے وہ راضی بھی ہو جائے. تو یہ تو پھر جب بات ہوگی تو اس بات کو جو ہے وہ بات سے بات کی جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک فرد کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک یعنی ملک کے طور پہ جو ہے وہ کوئی سٹانس لیں گے یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا موقف. لیکن آپ سے تو ابھی چیزیں رانا صاحب سیاسی طور پہ ابھی نہیں سنبھل رہی جب عمران خان جیل میں ہیں, ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے, پھر ورکرز بیچارے رگڑے جا رہے ہیں, کوئی مقدمے بھگت رہے ہیں, کوئی پیشیاں بھگت رہے ہیں. اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں, چاہے ملک سے باہر بھی ہوں, تو وہ تو آپ سے پھر سنبھالا نہیں جائے گا معاملہ, کہ سنبھال لیں گے آپ؟ نہیں, اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا تو اس کا سارا بیانیہ, اس کی سیاست, اس کی یہ جیل, یہ ہر چیز جو ہے یہ کھجل ہو جائے گی, فارغ ہو جائے گی, اور پارٹی بھی اس کی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی. نواز شریف صاحب 2 دفعہ ملک سے باہر چلے گئے, واپس آ کے وزیر اعظم ان کا خاندان میں واپس آ گئی, اور وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس ہے. تو اگر وہ باہر جا کے واپس آ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, عمران خان کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن مالک صاحب واپس آنے کے لیے پھر 10 سال لگتے ہیں, 8-10 سال لگتے ہیں. یہ کوئی 2-4 دن یا ایک ہفتے کی بات نہیں ہے, مہینے کی بات بھی نہیں ہے, یہ پھر 8-10 سال کی بات ہے. اور یہ کیا معلوم کہ اتنے عرصے بعد پھر حالات کیا ہوں, واقعات کیا ہوں. یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں تو وہ کر لیں بات امریکہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہاں پہ جیوش لابی جو بڑی اسٹرانگ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, انہوں نے لابنگ بھی کی ہوئی ہے. انڈین لابی وہاں پہ بڑی طاقتور ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کی حمایت میں وہاں پہ بڑی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, ان حالات کے مطابق پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. تو اگر یہ اتنی آپ کے خیال میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تو میں آج ہم دیکھ رہے تھے آپ کے 1-2 وزراء اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے تھے پرانے, جو عمران خان صاحب کے بارے میں, ٹرمپ کے بارے میں کیے تھے. انہوں نے جب ٹرمپ گیا تو وہ موازنہ کر رہے تھے عمران خان کا, ٹرمپ کا. اب وہ ٹویٹس ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آج وائرل ہوئی ہے سب کچھ. میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی سن لیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کل پروڈیوس ہوا, ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے, یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. اب یہ بیٹی ہیں نواز شریف صاحب کی, یہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی. یہ جب ویوز ہیں اور یہ جس طرح اب یہ چیزیں جب جاتی ہیں, یہ اب واشنگٹن جائیں گی, یہ ٹرمپ کو دکھائی جائیں گی, سب کچھ ہوگا, تو اس کا کیا خیال ہے؟ اور دوسری طرف آپ کو یاد ہے جب عمران خان گئے تھے وہاں پہ, ان کو انہوں نے ڈور سٹیپ پہ باہر آ کے ریسیو کیا, زبردست ان کا استقبال کیا. وہ اپنے پرائیویٹ کوارٹرز میں بھی لے کے گئے, مودی کو بھی اپنے گھر میں نہیں لے کے گئے تھے, وہ عمران خان کو وہاں بھی لے کے گئے. ان کی اہلیہ نے سیلفیز بنائی ان کے ساتھ. اور آج علی محمد خان بتا رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن میں کہ ان سے ٹرمپ بعد میں
ٹیلی فون کالز پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی. اور دو ہی لوگوں کو ٹرمپ پاکستان میں جانتے ہیں, ایک ہے عمران خان, ایک ہے نواز شریف. مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب سے ان کی ٹیلی فون میں ایک کانورسیشن ہوئی جو پرائیویٹ کانورسیشن تھی, اور نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اس وقت آپ کی گورنمنٹ نے وہ پوری اس کا ڈیٹا باہر نکال دیا, پوری ڈیٹیلز نکال دی. اس پہ انڈین ریاکشن آیا تو ٹرمپ بالکل پیچھے کھنچ گئے. اب ایک طرف عمران خان ہیں جن کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے اچھے اور بڑی ایک زبردست قسم کی ان کی تعریفیں کی, جی بیسٹ ایتھلیٹ ہے, زبردست آدمی ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کا تھا کہ جہاں انہوں نے ان کی پرائیویٹ کانورسیشن لیک ہو گئی. اب اس کے بعد جب یہ بیانات بھی سامنے آئیں گے تو وہ وہاں پہ ایک رویہ تو بدل جائے گا نا. چلیں جی, اگر رویہ ان کا بدلتا ہے اور وہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. یہ وہی آدمی ہے نا جو کہتا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, ہم کوئی غلام ہیں. تو پھر ہم بھی وہ سٹانس لے سکتے ہیں کہ بھئی کیوں ہم امریکہ کی بات کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے مطابق اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو ہم کوئی غلام ہے کہ ہم ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو تبدیل کر دیں. یہ تو پھر جب بات ہوگی تو اس وقت کی جو ہے وہ بات ہے. باقی یہ درست ہے کہ انہیں جو ہے وہ پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے, ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. جھوٹ بولنا, ہٹ درمی کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا, اپنی جو ہے وہ بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا. جو یعنی وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا, جس طرح سے اس نے وہاں پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو ہنگامہ کروایا تھا, تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں رانا صاحب جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. کچھ وزیر اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. آپ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر آپ بن رہے ہیں امریکہ کا اگلا, یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ اللیگل کام کرتا ہے, یہ تمام آپ قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے. آپ ریئلائز کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں اس کے پولیٹیکل جی نہیں, میں بالکل ریئلائز کر رہا ہوں. اور اسے اور یہ سارے کام وہ کرتا رہا ہے. یہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو یہ تو اب حقیقت ہے. میرے نہ کہنے سے یا میرے کہنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا, نہ کہنے سے وہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائیں گی. اور مجھے نہیں پتا کہ کسی نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی ہے, بالکل نہیں کی جانی چاہیے. اچھا اب یہ بتائیں, جو مریم نواز صاحبہ نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, سچ کہا, ایسے ہی ہوا تھا. لیکن جہاں تک مبارکباد دینے کا معاملہ ہے تو یہ تو ایک رسماً ایک فارمیلٹی ہے. وہ کامیاب ہوئے ہیں, امریکہ کے صدر بنے ہیں, تو مبارکباد اگر مریم نواز صاحبہ نے دی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے, تو بالکل یہ ایک ڈپلومیٹک جسچر ہے, یہ دیا جانا چاہیے. اچھا یہ اب بڑا ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی. آپ ایڈوائزر بھی ہیں, کیا اس پہ ابھی آپ کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے کہ اس الیکشن کے بعد کیا پی ٹی آئی اور عمران خان ریلیٹڈ کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے؟ جی اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے, اور ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا امریکہ کی طرف سے قطعاً کوئی پریشر, کوئی مطالبہ, کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. دو ملکوں کے تعلقات میں جو ملک ہیں وہ اپنے ملکی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ تو ڈسکس کیا ہوگا نا رانا صاحب کہ اگر مطالبہ آتا ہے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا, اس پہ وزیر اعظم کی کیا سوچ ہے؟ نہیں, یہ بہت بڑا اگر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رویہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے نا. شکیل افریدی جس نے اتنا بڑا کام کیا امریکہ کے مفاد میں, اس کا تو آج تک انہوں نے مطالبہ کیا نہیں ہے. عافیہ صدیقی وہ بھی تو ایک انسان ہے, وہ وہاں پہ بے گناہ بے قصور قید ہے, اس کا کبھی آج تک انہوں نے ہمیں جواب دینا گوارا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا عدالتی سسٹم ہے, تو ہمارا بھی پھر نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کل کو اگر وہ بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے. اگر وہ عمران خان کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں تو ہماری بھی پوری قوم جو ہے عافیہ صدیقی کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتی ہے.
تو وزیر اعظم کی سوچ کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا مطالبہ کیا تو ہم اس کو عافیہ صدیقی سے لنک کر دیں گے، یا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا کہ اگر ایسا کوئی مطالبہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ بہت بڑا اگر ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی فی الحال تو یہ رائے ہے کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، یہ صرف خام خیالی ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کی ایک خوش فہمی ہے کہ اب ٹرمپ آئے گا اور ہمیں آ کے جو ہے وہ ریلیف دلوائے گا، تو یہ ان کا ایک خیال خام ہے، اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ اس میں کوئی سچائی نہ ہے نہ ہوگی۔ اچھا، جو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے نا گفتگو شروع ہو جاتی ہے فوری طور پہ، اب اس قسم کی ہم بات سن رہے ہیں کہ یہ بھی شاید گورنمنٹ بڑی سیریسلی دیکھ رہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے بارے میں، بڑے فیصلے، چاہے وہ یہ توشہ خانہ کیس ہے یا ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، یہ 20 جنوری 2025 سے پہلے سارا کچھ نپٹا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھانا ہے جنوری میں، اور سوچ یہ ہے کہ چلیں اگر اوتھ اٹھاتے بھی ہیں 20 جنوری کو تو 1-2 مہینے تو اور لگیں گے سارے معاملات کرتے کرتے، تو ہمارے پاس 3-4 مہینے ہیں جس میں شاید اس سے پہلے کوئی پریشر نہیں آئے گا، اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے، تو ان 4 مہینوں میں سب چیزیں لپیٹ لی جائیں۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جو عمران خان کے کیسز ہیں یہ 3-4 مہینے میں اب آپ ان کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے جائیں گے، خاص طور پہ 9 مئی والے کو بھی؟ نہیں مالک صاحب، یہ جو ہے اب ایک محض ایک اتفاق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 یا 3 بڑے کیسز ہیں، انہوں نے اس عرصے میں اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے، کیونکہ اب وہ پروسیکیوشن ہوتے ہوتے آلموسٹ جو ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ بالکل اب فیصلے کے قریب آ چکا ہے، تو اب اس بات کو پھر اس طرح سے جوڑ دیا جائے کہ جی یہ اس لیے ہو رہا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے کیس جو ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کے اوپر پیش رفت کافی جو ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہے، اور ڈیلے کرنے کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کا آنے والے چند ہفتوں میں جو ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ چلے وہ تو یہ ہو جائے گا نا توشہ خانہ وغیرہ، لیکن جو مئی 9 کا ہے ابھی وہاں پہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی شاید ٹیسٹمنی بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اس کی بیسس پہ کیس عمران خان صاحب پہ بن سکتا ہے مئی 9 کے حوالے سے، اور وہ ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ ٹرائل ابھی شروع بھی نہیں ہوا ان کا، تو پھر کیا آپ کو مئی 9 والا مقدمہ خان صاحب کا یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر وہ شروع ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی سبسٹنس ہوا، لیکن ختم ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مقدمہ شروع ہونے کے بعد اتنی جلدی شاید ہمارے ابھی جوڈیشل سسٹم میں اتنی روانی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو سکے۔ لیکن جو دوسرے مقدمات ہیں، ایک توشہ خانہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو نیب کا مقدمہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ 2 یا 1 آدھ مقدمہ اور ہے، وہ چند ہفتوں میں فائنل ہونے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان میں اور ٹرمپ میں بہت سی عادتیں اور چیزیں شیئر کرتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی وہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کر کے تمام تر چیزوں کے باوجود دوبارہ آ کے اقتدار میں آ گئے، تو کیا پھر عمران خان یہاں اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ کو ڈیفائی کر کے دوبارہ نہیں آ پائیں گے؟ نہیں، ڈیفائی کر کے تو ٹرمپ صاحب کوئی نہیں آئے وہاں پہ، تو انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی نہیں کیا، اور جو وہ 4 سال وہاں پہ برسِ اقتدار رہے ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بلکہ ان کے جو ہے وہ معاملات میں پیش رہے ہیں، بلکہ پہلے صدور سے زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ پورا کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے تو کوئی ڈیفائی نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو۔ البتہ یو ٹرن لینا، اپنی بات کی پاسداری نہ کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں
یہ کافی جگہ پہ کامن پائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی اتنی آپٹمسٹک جو ہے کیا آپ کے خیال میں بالکل بے وجہ ہے؟ اور اگر آپ لوگ ظاہر آپ لوگ پریشان تو ہوئے ہیں، تبھی میٹنگ ہوئی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کیا چیز ہو سکتی ہے، عمران خان پی ٹی آئی پالیٹکس پہ بھی کیا ہو سکتا ہے، تو بیسس تو ہیں اگر آپ لوگ بھی پریشان ہوئے اس بات سے۔ نہیں ہم تو بالکل نہیں پریشان ہوئے، نہ کو ہم نے اس بارے میں کوئی خاص میٹنگ کی ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب تو ویسے ہی اسلام آباد میں نہیں تھے، وہ گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے، تو باقی کیا وہ عام سرسری گفتگو ہوتی رہتی ہے، جس طرح سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی ٹرمپ جیتے گا تو کیا ہوگا، کاملا ہیرس جو ہے جیتے گی تو کیا ہوگا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی اس بارے میں ایز سچ کوئی سیریس یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہمارے سے بات کرنے کا۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں، مجھے تو تھوڑا سا مکس لگا ہے کہ ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس امید پہ چل رہی ہے کہ کوئی پریشر نہیں آئے گا، کوئی امید کہ کوئی فون نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ماضی از اینی تھنگ ٹو گو بائی، تو پھر ہم نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ٹرمپ کا کوئی انٹریکشن رہا ہے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ عمران خان کے ساتھ، تو وہ بڑا پازیٹیو انٹریکشن رہا ہے اور بڑا وارم، اور وہ دونوں ایسا اسٹرانگ الفا میلز ٹائپ کا جو ریلیشن شپ بنتا ہے اس قسم کو تھا۔ اور جو ان کا ریلیشن شپ رہا نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ شروع بڑا اچھا ہوا، لیکن جب ان کی کال کی ڈیٹیلز لیک ہوئیں تو اس کے بعد ایک دم وڈرال ہم نے دیکھا۔ اگر یہ تمام چیزیں دیکھیں اور ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لابی بھی ہے، اور اگر جو پی ٹی آئی کے وہاں کے لوگ ہیں اگر وہ وہاں پہ لابی کر پاتے ہیں، کیونکہ اب سینٹ کے بھی بہت لوگ ریپبلکنز جیتے ہیں، کانگریس میں بھی ان کی اب میجورٹی آ گئی ہے، اور ان تمام کانگریسمن اور ان سینیٹرز کی تمام کیمپینز میں بہت زیادہ پاکستانی ڈائسپورا والے انوالوڈ بھی تھے، فنڈز بھی دیے تھے، سب کچھ بھی دیے تھے، تو ایک پریشر تو بنے گا، اور ان کا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ ہو تو باہر بھیج دینا چاہیے۔ یہ تو اب پھر وقت ہی بتائے گا کہ once you take a genie out of a bottle, can you put it back؟ اور شاید اس سے بہتر اطلاع پی ٹی آئی کے لیے نہ ہو، اور شاید اس سے بری ڈیولپمنٹ اس گورنمنٹ کے لیے نہ ہو، بیکاز اگر یہ فون آ گیا تو جو ماضی سے ہم دیکھتے ہیں اور جو آج ہمارے حالات ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ نہ کر پائیں گے، اور اگر ہاں کی تو پھر بہت کچھ پاکستان میں بدل جائے گا، سیاسی منظر نامہ بدل سکتا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں وقت آنے پہ کیا ہوتا ہے۔ وقت ہوا یہاں چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد آ کے ذرا دوسری سائڈ کا ورژن بھی لیتے ہیں۔ فواد چودھری ہوں گے ہمارے ساتھ، ان سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ تو اس وقت منسٹر بھی تھے جب عمران خان صاحب امریکہ بھی گئے اور سارا یہ ٹرمپ والا سین ہوا، تو ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آپٹمزم مس پلیسڈ ہے یا واقعی یہ کوئی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ابھی آپ نے رانا صاحب کی بڑی ڈیٹیل کانورسیشن سنی، اب ذرا فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں جو اس وقت انسائیڈر تھے، کیبنٹ میں تھے۔ السلام علیکم فواد۔ جی السلام علیکم۔ اینی کامنٹ جو رانا صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اس وقت دو جو لیڈرشپس ہیں وہ صحیح اس وقت جو ہے وہ پینک میں ہیں۔ ایک یوکرین کے صدر زیلنسکی جن کو لگ رہا ہے کہ اب پیسے شاید نہیں آئیں گے امریکہ سے، اور دوسرا جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے یہاں پاکستان میں، پیپلز پارٹی، وہ صبح سے اپنی ٹویٹ سے ڈیلیٹ کری جا رہے ہیں، اور ان کو پہلے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کم از کم یہی کیا ہے کہ جو ان کی اوریجنل ٹویٹس تھیں وہ انہوں نے دوبارہ دہرا دی ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے جو کلیگ ہیں اسحاق ڈار صاحب، صرف چند دن پہلے انہوں نے چائنا سے جو ہے وہ اسی قسم کی گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد جو ری ایکشن آیا اب دیکھتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسحاق ڈار صاحب کے مقابلے کی تھانی ہے، اور ابھی امریکہ کا صدر جو ہے اس نے حلف نہیں لیا، اور جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ابھی یہاں کی لڑائیاں، پاکستان کی لڑائیاں چھوٹی موٹی ہیں، پنگا ہی لینا ہے تو کوئی بڑا لو، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹرمپ نے ہی سیدھا پنگا لے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ری ایکشن کیسے آتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن اگر رانا صاحب بہتر ہوتا کہ مریم نواز کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو پھر یہ مشورہ بھی دیتے کہ اب وہ جھوٹ بولا ہے تو اب اس پہ قائم بھی رہو، ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، تو پھر ذرا تگڑے رہتے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی رکھتے، تو پھر چیزیں ہو جاتی۔ ادھر ڈیلیٹیں کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اور رانا صاحب آ کے جو ہے
وہ ٹرمپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور تڑیاں لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ایشو اور ہم امریکہ سے پنگا لینا. مجھے یہ بتائیں پارٹیاں تو لے آپ اس وقت بالکل انر سرکل میں تھے جب عمران خان صاحب گئے, امریکہ بھی گئے اور بڑا زبردست قسم کا ریسیپشن ہوا, بڑا بون ہومی انوائرمنٹ تھا سب کچھ. کتنا پرسنلائز ٹچ ہے اس ریلیشن شپ میں؟ کیا یہ ٹپیکل ایک بٹوین ٹو تھا اس میں؟ بلکہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا سن لیں جب ٹرمپ نے اوول آفس میں بھی بات کی. Well, thank you very much. It's my great honor to have the very popular, and by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. And I think we're going to have great meetings. We're going to be spending a long time together. اور پھر وہ میٹنگ کے بعد گھر بھی چلے گئے, اپنے پرائیویٹ کوارٹرز میں لے گئے, ریزیڈینشیل سائٹ پہ, وہاں پہ سیلفیاں بھی بن رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا پرسنل دوستی کہہ سکتے ہیں؟ بیکاز آج علی محمد خان نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو بتایا کہ مجھے فریکوینٹلی ٹیلی فون کالز بھی آتی تھیں. اور انٹرسٹنگلی آج میں ایک چیز بتاؤں, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو فرسٹ کال ریسیو کی ہے, جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ محمد بن سلمان کی ہیں, سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی, اور آج ہمارے آرمی چیف بھی ملے ہیں محمد بن سلمان کو. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. یہ پرسنل ٹچ کتنا ہے جس پہ پی ٹی آئی بڑی امید سے ہے کہ شاید انوالو ہوں ڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب؟ دیکھیں مالک, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انوالو ہوں گے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں. پہلے تو اب انفارچونیٹلی چونکہ یہ آپ کے ایک سینسرشپ میں ہے, تو آپ عمران خان کی جو 80s کی ایوانا ٹرمپ کے ساتھ جو تصویریں ہیں ظاہر ہے وہ اپنی سکرین پہ دکھا نہیں سکیں گے. ادروائز آپ گوگل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عمران خان کا ریلیشن ایوانا ٹرمپ جو پہلی بیوی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, جی جو ایوانکا ٹرمپ کی والدہ ہیں, اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو کشنر ہیں اور ایوانکا ہیں وہ بڑی کروشل پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کی جو فورن پالیسی ہے اس میں, اور مڈل ایسٹ کی جو پالیسی, اور جس طرح بھی آپ نے بالکل صحیح طور پہ کہا کہ ایم بی ایس کی پہلی کال انہوں نے ریسیو کی ہے. بٹ آپ کو معلوم ہے کہ جو کشنر ہیں وہ اصل میں ایک ایم بی ایس کے ساتھ, جو سعودی رائلٹی کے ساتھ جو قریب ترین آدمی ہیں ٹرمپ کے, وہ کشنر ہیں. اور یہ جو پچھلی میٹنگ بھی تھی خان صاحب کی جو ہوئی تھی, وہ بھی اصل میں ایوانکا اور کشنر نے جو ہے وہ ارینج کرائی تھی, اور اسی لیے وہ اتنی پرسنلائز تھی. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے وہ اپنی بیوی, پہلی بیوی کی وجہ سے, یعنی ایوانکا ٹرمپ کی وجہ سے خان صاحب کو جانتے تھے پہلے ہی, اور اسی لیے اتنا ان کا کلوز ریلیشن شپ جو ہے اب وہ بن گیا. اور اس میں جو گفتگو تھی وہ بھی بڑی مثبت تھی. اور آپ اس سے پہلے بھی اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 17 مہینے بعد جب عمران خان جو وزیر اعظم بنے تھے اور وہاں پہ ٹرمپ آئے تھے, تو 17 مہینے کے بعد پاکستان کا پہلا کانٹیکٹ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ, جب پومپیو نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کال کی تھی. اور اس کے بعد جو افغان ایویکویشن کا سارا جو پلان ہوا اور جو سب ہوا, وہ بھی عمران خان کے دورے کے بعد ممکن ہو سکا. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریلیشن شپ تھا عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, وہ بالکل مختلف تھا بائیڈن کے ساتھ, بائیڈن یا جو ڈیموکریٹس ہیں ان سے. اور اس لیے اس میں ایک بہت پرسنل ٹچ تو ہے, یہ سپرفیشل ریلیشن شپ نہیں ہے عمران خان کا اور ٹرمپ کا, بڑا پرسنلائز ریلیشن شپ ہے. نمبر 2, پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو اگر آج بھی آپ بلومبرگ اٹھا کے دیکھیں تو جو جن لوگوں نے فنڈنگ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, ان میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو کہ عمران خان کے قریبی دوست ہیں. اور پاکستان کی کمیونٹی نے جس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے ٹرمپ کی وکٹری کو, وہ بھی اس کی وجہ بھی عمران خان ہی ہے. اور امریکہ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ڈائسپورا نے جس طریقے سے کانگریس کو انفلوئنس کیا. دیکھیں نا, اب ہوا یہ تھا کہ جو کانگریس میں ریزولوشن آئی, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی, لیکن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے؟ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. اور پھر جو لوگ اس کے اوپر قریبی کام کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اوپر, اور خصوصاً افغانستان پاکستان کے اوپر جو سب سے قریبی لوگ ہیں, جیسے زلمے خلیل زاد ہیں, آپ ان کی ٹویٹس دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس ریجن کے اوپر ٹرمپ کے قریب ہیں, آپ ان کی بھی اگر آپ سوچ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ایکچولی عمران خان کی سوچ کے نزدیک ہے وز افغانستان اینڈ دس ریجن. اور میرے خیال میں جو کانگریس کی ریزولوشنز ہیں ان کو ٹرمپ اس طرح سے قطعی اگنور نہیں کریں گے جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا. آپ دیکھتے ہیں
کہ آگے اس کو کیسے آگے یہ بڑھتا ہے. اور پاکستان میں ظاہر ایک ہسٹری ہے, پاکستان میں جس طرح سے پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے پاکستان کی سیاست میں, اسی طرح سے امریکہ بھی ایک حقیقت ہے پاکستان کی سیاست میں, سعودی عربیہ بھی ایک حقیقت ہے پاکستان کی سیاست میں, چائنا بھی ایک حقیقت ہے. اور یہ جو حکومت ہے ابھی تک اس کے قدم جم نہیں پا رہے, اینڈ آئی تھنک ٹرمپ کے آنے سے ان کے قدم مزید اکھڑیں گے. اور ٹرمپ کے بڑے کلوز تعلق ہیں ایم بی ایس کے ساتھ, یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور ہماری ابھی اکنامک جتنا بھی ہمارا مسئلہ پڑا ہے اس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای کا بڑا کرٹیکل رول ہے. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے جس طرح بل کلنٹن نے یوز کیا تھا سعودی عربیہ کو, یو اے ای کو, قطر کو, ٹو انشور کہ نواز شریف صاحب باہر نکال دیے جائیں, تو وہ اس دروازے سے بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں 3 ممالک اس قسم کا کردار ادا کرتے رہے ہیں ماضی میں. ایک تو امریکہ خود ہے, آپ کو معلوم ہی ہے ایوب خان کو لانے کے لیے جو کردار امریکہ نے ادا کیا وہ تو اب پیپر جو ہیں وہ ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, کوئی بھی جا کے ان کو پڑھ سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنرل ضیاء الحق کے اور بھٹو صاحب کے جو معاملہ ہے اس میں جو امریکن انٹرسٹ تھا, اور پھر تیسرا جو بے نظیر بھٹو کی جو تیسرا اقتدار تھا اور جس سے پہلے وہ شہید کر دی گئیں, آپ نے کونڈولیزا رائس کی کتاب میں ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح امریکہ نے کیا کردار ادا کیا بے نظیر بھٹو کو پاکستان میں واپس لانے کے لیے اور پھر یہاں کی سیاست میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ سارے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. تو اس سے ہمیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس بیانیے کا کیا بنے گا جب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ انوالو نہ ہو, ہم کوئی غلام ہیں, پھر اس کی نیگیشن نہیں ہو جائے گی اگر یہ راستہ آئے گا تو؟ جس طرح ان کا یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے, اس میں جس طرح ان کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اڑ گیا. لیکن اس میں فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ آپ جو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے یہ بائیڈن نے کیا کہ اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے حکومت بدلانے کی جو ایفرٹ, اور اب تو ریپبلکنز بھی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے اس میں اپنا حصہ لیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا عمران خان کیا کر رہے ہیں, یا عمران خان تو کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ تو امریکن ڈائسپورا ہے پاکستانی جو کہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. لیکن مجھے فواد ایک چیز بتائیں کہ اب دیکھنا یہ ہے, انہوں نے اوتھ اٹھانا ہے 20 جنوری کو, ظاہر ہے 3 ماہ ابھی ہو گئے ہیں, نومبر دسمبر جان, 20 جنوری ہوگی, 1-2 ماہ اور لگیں گے چیزیں سیٹل ہوتے, کیبنٹس بنتے, سارا 4-5 مہینے تو ہیں یہاں پہ کہ بیفور آل دس پروسیس سٹارٹس. یہ چیزیں ایک دم تو نہیں ہو جاتی کہ جی پریشر ایک دم نہیں ہوگا, 4-5 ماہ لگ جائیں گے. اب آج رانا ثنا صاحب کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بڑے کیسز کے فیصلے ہو جائیں ان 4-5 ماہ میں, جو 4-5 ماہ کرٹیکل ہیں یہاں پہ عمران خان کے مستقبل کے لیے اور پالیٹکس کے لیے. وہاں پہ یہ ابھی ایک لیڈ پیریڈ ہے, وہاں پہ اس سے پہلے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جو فیصلے ہیں وہ سپیڈ اپ کر دیے جائیں, ملٹری ٹرائل کا اگر فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے, تو کیا یہ الٹا زیادہ ڈیمیجنگ تو نہیں ہو جائے گا؟ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیسز کے فیصلوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیسز میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود بھی فیلونی میں کنوکٹڈ ہے. کیسز کے فیصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل کیسز کے فیصلوں کو کون اہمیت دیتا ہے؟ دیکھیں نا, اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کو وہ کہتے ہیں ہم نے لاٹھی گولی سے چلانا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. اس حکومت کی لیجٹیمیسی جو پہلے دن سے پرابلم ہے ان کو مجبور کرتی ہے کہ یہ روزانہ ہی اپنے سروائیول کے لیے ایک نئی جنگ لڑیں, اور ان کو ایک نئی جنگ لڑنی پڑتی ہے. پاکستان میں اسی لیے اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی کہ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو فلانے کیس میں سزا دلا دیں, فلانے میں دلا دیں, ایم این ایز کو گھروں سے اٹھا لیں, فلانے کو گھروں سے اٹھا لیں. ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا. اگر حکومت کر رہا ہوں تو میری تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر ٹمپریچر نیچے رہے, تاکہ کوئی انویسٹمنٹ آئے, تاکہ کوئی ماحول بنے, تاکہ لگے کہ کوئی ملک چل رہا ہے. اگر آپ روزانہ ہر وقت ہی لگے گا کہ جی انہوں نے فلانے کو مار دیا, فلانے کو پکڑ لیا, جان بڑھتا رہے گا ملک کے اندر. فواد فرق تو پڑتا ہے نا. ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں, مقدمات چل رہے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے فیصلے ہو جاتے ہیں, آپ کانوکٹ ہو جاتے ہیں, اور اگر ملٹری ٹرائل والا سین شروع ہو گیا, بیکاز دیکھیں گورنمنٹ کے تو مورے اپنی جگہ آ گئے ہیں, انہوں نے ٹریبیونلز بنا لیے اپنی مرضی کے, پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز, آپ کی جو جوڈیشل بینچ بنا ہے
وہ بھی ہینڈ پک جوڈیشل بینچ بن گیا ہے. سو جوڈیشری سے تو ریلیف آتی ہے مجھے نظر نہیں آتی. اور پنجاب کے بھی اگر ٹرائیبیونلز وہ کیسز نہیں کھلتے جس طرح سب کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو ایک فیٹ اکمپلے کر کے چیز کو انڈو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا نا. نہیں مالک پرابلم ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سسٹم ہے یہ دنیا بھی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ بڑا کوئی آئینی قانونی نظام چل رہا ہے اور اس میں سزائیں ہوں گی تو وہ بڑی بات ہوگی. دیکھیں دنیا یونائٹڈ نیشن تک تو آپ کو کہہ چکا ہے کہ جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کا یہ انفیئر ہے. جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں, ان مقدموں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں. تو دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو نقطہ نظر ہوگا یا زاویہ نگاہ ہے اس سے ان کیسز کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ سزا دے دیں نہ دیں, آپ نے تو بیسیکلی تو دیکھیں نا, آپ اس کی پرائمری موٹیو دیکھیں. ہر ایک کو پتہ ہے عمران خان کے اوپر کیسز فراڈ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ ججز جہاں پہ جس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں لوور کورٹس کے ججز وہ اپ ٹو مارک نہیں ہیں. سو دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ اگر پریزیڈنٹ یا جو کانگریس ہے وہ پاکستانی ڈائسپورا کے احتجاج کو مد نظر رکھ کے اگر یہ کہتی ہے کہ جناب دیکھیے جو یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے آپ کو کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ رول آف لا کے مطابق نہیں ہے اور فیئر ٹرائل کے جو پرنسپلز ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے, تو اگر آپ نہیں کریں گے اب صرف ایشو یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئرسو میئرز لے گی یا نہیں لے گی. بائیڈن نے تو دیکھا نا یہ جو پوزیشن ہے امریکن کانگریس کی, یہ تو آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کیا پوزیشن ہے. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اس نے کانگریس کی ریزولوشن کے اوپر عمل نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بریک لینا ہے, I want a quick answer. آپ کے خیال میں یہ جو ریزولوشن ہے یہ سڈنلی الائیو ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ 100% فیصلہ ہی یہ ہونا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنے کوئرسو میئر لیتے ہیں یا نہیں لیتے. چلیں یہ بریک مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ یہ اسی بات کو آگے چلائیں گے. بلکہ میں یہ بھی آپ سے پوچھتا ہے ڈائسپورا پہ تو جو ہے کرے گا وہ سو کرے گا, پی ٹی آئی پاکستان کے پاس آپ کے آپشنز نظر آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. فواد تھوڑا ٹائم ہے, میں 2-3 کوئک کویسچنز کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور لیٹس سے جیسے نواز شریف صاحب کو اور دوسروں کو موقع ملا, اگر یہ ہوتا ہے آفر کہ کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں خان صاحب, ڈو یو تھنک یہ پولیٹیکلی ایک وائبل آپشن ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سوسائڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نوئنگ خان صاحب انہوں نے نہیں ماننا نا, انہوں نے نہیں کرنا, وہ اس ڈیل پہ تو آئیں گے نہیں. وہ آنا ہوتا تو وہ تو پہلے دن آ جاتے, تو وہ سارے ان کو اتنی مصیبت انہوں نے کیوں جھیلنی تھی. لیکن وہ انہوں نے اس بات کے اوپر نہیں آنا, وہ تو ادھر ہی رہیں گے. اور عمران خان باہر اب کیوں جائیں گے؟ دیکھیں نا جتنا بھی ابھی آپ کر لیں, جتنے بھی یہ امینڈمنٹ سے یا چیزوں سے تو پالیٹکس نہیں نا چلتی. پالیٹکس تو عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس وقت پاکستان کی جو سیاست کا مرکز اور محور ہے وہ تو عمران خان ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, اب لگتا یہ ہے کہ بہت بڑا رول اب عمران خان کے فیوچر کا, پی ٹی آئی کا بوجھ پڑ جائے گا ڈائسپورا پہ, اور وہاں پہ امریکہ میں کیا کرتے ہیں, کیا ڈیلیوری ہوتی ہے. اگر وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور یہاں پہ جتنی گروپ بازی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر, فریکچرڈ لیڈرشپ ہے اور سب کچھ, آپ تو بار بار کہتے ہیں کہ فیملی کا کوئی بندہ لیڈ کرے, کیا یہ اس پہ کیپٹلائز کر پائیں گے کہ وہاں کی بھی محنت ڈائسپورا کی یہاں ان کی آپس لڑائیوں میں ضائع ہو جائے گی؟ نہیں, یہ بڑا کروشل ٹائم ہے میرے خیال میں. اگر پی ٹی آئی اس کو یہاں پہ نہ کر پائی, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. پی ٹی آئی کا جو فیلیئرز ہیں وہ یا جو ان کے ابھی تک جو نہیں کر پائے, آپ دیکھیں نا 9 فروری کو تحقیق چلانی چاہیے تھی تحریک, وہ نہیں چلائی. اس کے بعد جب بھی موقع آئے ہیں کہ آپ احتجاج اس طرح سے, لیکن یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اب ٹوٹل سینیریو چینج ہو گیا ہے نا. آپ نے ریلیشن شپ بھی بتائی, سارا ریلیشن شپ بتایا. اب اگر کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیا یہاں پہ اس پہ یہ بلٹ ان کر پائیں گے جو موجودہ ان کے آپس کے جھگڑے؟ جھگڑوں کا تو ایشو نہیں ہے. جھگڑے تو دیکھیں نا, جب عمران خان نہیں ہے تو باقی پیچھے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اس کا کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو جب خان صاحب سیٹل کر دیتے ہیں کہ بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہے نا, لوگ کو پی ٹی آئی کے ساتھ یا لیڈرشپ کے ساتھ, ان کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے نا. عمران خان کے ساتھ لوگ اگر پارٹی مینج کر لیتی ہے اس وقت ایک بہت بڑا نیشن وائڈ احتجاج یا سب کچھ, کہ آپ کو کہیں گے جی لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں سڑکوں پہ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایک افیکٹو,
کیا وہ اس پروسیس کو تیز کرے گا وہاں پہ؟ کیا اس کا فائدہ ہوگا امریکہ کے اندر اس چیز کو؟ تو پھر لاکھوں لوگ مینیج کر لیں تو وہ تو پھر باہر کی بھی ضرورت نہیں نا، پھر تو یہیں سے مینیج ہو جائے گا. لیکن میری نظر میں جو پی ٹی آئی کی تو تھوڑی ساری پالیٹکس لیک کرتی ہے، اور پالیٹکس لیک کر رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا نہیں جو کر پا رہے. دیکھیں جے یو آئی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. وہ تو خان صاحب کہیں گے تو وہ بیٹھیں گے نا. خان صاحب کہتے ہیں کسی سے بات ہی نہ کریں. نہیں کہا ہے، نہیں انہوں نے کہا ہے، وہ کہا ہے، انہوں نے کل بھی کہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ کل میرا خیال ہے یہ سب لوگ جا رہے ہیں دوبارہ خان صاحب سے ملنے. اور اس میں جو بھی بات ہوگی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کو اکیلے نظر نہیں آنا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی اکیلے کی بات اکیلے نظر نہیں آنا چاہیے. فواد چودھری تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. یو ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. باتیں تو بہت تھیں. راجی آپ نے باتیں سنی ادھر کی بھی. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کے اندر. تو جو ہوگا سو ہوگا، چھوڑیں اس بات کو، لیکن اس کے ڈائریکٹ ریمیفیکیشنز ہیں. آج کی میٹنگ اگر آرمی چیف بھی سعودی عربیہ میں ہے، یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سگنیفیکنس بات ہے. پھر ایم بی ایس کی کال جانی، وہ سگنیفیکنس بات ہے. سو چیزیں تو کچھ چیزیں ایک دم شروع بھی ہو جاتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب اس پہ پولیٹیکل کیپٹلائزیشن کر پائے گی یا نہیں. لیٹس سی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.